मुल्क में नैब के किरदार और उस पर उठने वाले इतराज़ात पर हमने सवाल कुछ यूँ रखा है अपने एनालिस्ट के सामने आज कि वो क्या समझते हैं एहतसाब ब्यूरो पर उठने वाले इन सवालात का हतमी नतीजा क्या निकलेगा। ओपन ऑप्शन है सबके पास। और पैनल पर आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं हफीजुल्लाह नियाजी साहब, मजहर अब्बास साहब, इरशाद भट्टी साहब और रीमा उमर साहबा भी हमारे साथ हैं। भट्टी साहब, हम इसके ऊपर बड़ी पहले भी गुफ्तगू कर चुके हैं, हुकूमत और अपोजिशन, उनके दरमियान में चपकलेश, नैब के किरदार पर गुफ्तगू। अब आपको क्या लगता है, जब ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी एतराज़ात उठा दिए, सुप्रीम कोर्ट से भी बहुत रिमार्क्स आए सख्त किस्म के, तो क्या इसका कोई मंतकी नतीजा निकलता है? देखिए मैडम शेख, आज मैंने कोई थोड़ा सा टाइम मिला तो हिसाब किताब लगाया तो मुझे गिना है 32वीं मरतबा हम नैब पर गुफ्तगू कर रहे हैं, यानी 32 मरतबा नैब डिस्कस हो चुका है और उनमें से 28 मरतबा नैब की पर को हमने लिताड़ा है, खूब तनकीद की है, सारा कुछ किया है कि इस मुल्क, इस दुनिया और इस कुर्राए अर्ज पर जो सबसे बड़ी खराबियों का जिम्मेदार नैब है। और जब नून ये बे नैब का नाम लेते हैं तो तारीखी छा जाती है। अब होगा कैसे? एक तो है मैडम शेख अदालत कोई गाइडलाइन दे, दूसरा है पार्लियामेंट इस पर कानून साजी करे। अब मुस्लिम लीग नून भी कह रही है कि चेंज करो, पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि चेंज करो, तहरीक इंसाफ भी कह रही है कि चेंज करो, दुनिया की जो आपने तंजीमों का नाम ले रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि इंसानी हकूक के चेंज करो, फला सब कुछ चेंज करो। तो फिर किसने चेंज करना है? ये एक मुसवदा जो बना था 35 तरमीम उस तरफ 3 सफ़े उस तरफ, वो क्या बना? तो वो उनका काम है, करना चाहते हैं करें, नहीं करना चाहते ना करें। लेकिन मैडम शेख मैं जब देखा कि 32 मरतबा हम नैब डिस्कस कर चुके हैं तो यानी मेरा दिल आज बड़ा दुखी हुआ कि मैडम शेख सितंबर 2012 में सानिया बल्दिया टाउन हुआ, 8 साल हो गए हैं। मेरी अदालतों और अदालती इंसाफ और अदालती निज़ाम ने 260 लोगों, 300 लोग कत्ल हो गए, जल गए, जिंदा मार दिए गए भत्ते के लिए। कभी कोई इस पर कोई क्यों बात नहीं करता? हर कोई नैब पे चढ़ा हुआ है, हर कोई नैब को कर रहा है। हम 22 करोड़ भी हैं। मैडम शेख 17 जून 2014 को सानिया मॉडल टाउन हुआ, यानी 6 साल इसको भी हो गए हैं। और जो उल्टा FIR उन पर मॉडल टाउन वालों पर हुई है वो भी 350-60 पेशियां भुगत चुके हैं। इस पर क्यों नहीं हुआ? सानिया साहिवाल हो चुका है मैडम शेख, उसके कातिल किधर गए हैं? कि वो 3 बच्चे हमें भूल गए हैं, वो 3 छोटे छोटे बच्चे जिनके माँ बाप उनके सामने मार दिए गए थे। अफजल खुर्रम जो था धनिया चोर, जिसकी साल बाद सुप्रीम कोर्ट में जमानत हुई, ये हमारा अदालती निज़ाम। मोहम्मद जाहिद जो मुर्गी चोर था, जो सुप्रीम कोर्ट में भी आकर उसकी जमानत कैंसिल हो गई कि वो उस 15 मुर्गियां और उसने सामान चोरी किया था, ये हमारा अदालती निज़ाम। मैडम शेख एक रानी का मैं बार बार बताता हूं, रानी 19 साल जेल में रही, 19 साल बेगुनाह जेल में रही खामद के कत्ल में। वालिद जो था, वालदा छूट गई 6 माह बाद, वालिद जो था वो अंदर ही जेल में तपेदिक से मर गया। भाई 14 साल की जेल के बाद टीबी से मर गया। हम बहुत बार इस पर बात भी कर चुके हैं। नहीं मैडम शेख, मुझे बात कर लेने दीजिए, मुझे मेरा दुख का इजहार कर लेने दीजिएगा। आपने की होगी, मुझे कुछ नहीं लगता, जहन्नम में जाए मुझे कुछ नहीं लगता। मेरी बात सुन ले प्लीज। नहीं बोलने का टाइम, अच्छा फिर मैं चुप कर जाता हूं, बाकी बोलने लग जाते हैं। अगर आपने मुझसे सवाल किया, आप गरीब आदमी की बात करते ही आपके चेहरों पे नागवारी आ जाती है। कोई सुन ले, अगर मैं नैब को कोस रहा होता तो अभी तक हम यहाँ गरीब आदमी की बात नहीं करने बैठे। ओह माय लॉर्ड। अच्छा लाहौर हाई कोर्ट में सैयद रसूल 2017 में बेगुनाह साबित हुआ। 2014 में वो शाहपुर जेल में दिल के दौरे से मर चुका है। वालिद और चचा जो उसकी करते थे, जेलों में आया करते थे, वो भी मर गए ये खुशखबरी सुनाने को। उसका क्या बनेगा? गुलाम कादर, गुलाम सरवर जो 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने जब छोड़ा और वो भावलपुर जेल में फांसी चढ़ गए, उनका क्या बनेगा? अच्छा आखिरी सुन लीजिएगा मेहरबानी करके, लाहौर 9 लखा, ये देख लें सारे मेरे अदालती निजाम से हाथ में उठाकर उनको ये सुनाना चाहता हूं। 9 लखा पान फरोश जमशेद इकबाल 2013 में एहतरामे रमजान आर्डिनेंस में 5 दिन की सजा हुई। उसके बाद जब रिहाई का वक्त आया, उन्होंने कहा अदालती हुक्मनामा दिखाएं, रूबकार दिखाएं। अपील लगी, 6 साल वो जेल में रहा, 5 दिन की सजा, 6 साल जेल में रहा और 6 साल बाद 2019 में वो निकला। ये हमारा अदालती निजाम। आप परसों सिंध घोटकी में जो जुआ करवा रहे थे, जुआ और मुर्गों की लड़ाई पर
وہ جوا کرنے والے چھوٹ گئے, مرغا 8 مہینے قید رہا تھانے میں. یہ ہمارا عدالتی نظام. اس پر بھی خدا کے لیے کوئی بات کر لیں. 22 کروڑ رل گئی ہے تھانے کچہریوں میں, لتر پڑ رہے ہیں ہمیں ہر جگہ پہ. کیا نیب 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 نیب, یا کس نے کرنا ہے نیب؟ آپ روز نیب کو ڈانٹتے ہیں, کوئی دے دیں گائیڈ لائن, پارلیمنٹ کو گائیڈ لائن دے دیں کہ 2 مہینے بیٹھو اور نیب کے بدل دو یا بند کر دو. لیکن ہمارا لیے کیا ہے؟ عمران خان صاحب نے کہا تھا عدالت ادارہ جاتی ریفارمز کریں گے تھانہ کچہری کی, کیوں نہیں ہوئی؟ پچھلے 40 سال کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ وہاں زرداری صاحب نہیں آتے, نواز شریف صاحب نہیں آتے, وہاں شہباز شریف صاحب کا کیس نہیں ہے, وہاں حمزہ صاحب کا کیس نہیں. اس لیے میری کوئی حیثیت نہیں اس ملک میں, میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے. میرے سارا میں رل گیا ہوں تھانے کچہریوں میں, ہر جگہ جیلوں حوالاتوں میں. میرے پہ بھی کوئی رحم کرو خدا کے لیے. کس عدالتی نظام کو لے کر بیٹھے اور کتنا اور ہمیں ذلیل کرو گے, کتنا برباد کرو گے ہمیں؟ بس کر دیں یار خدا کے لیے. ٹھیک ہے بھٹی صاحب. ریما عمر صاحبہ, ابھی جو عدالت نے اور معزز جج صاحبان نے ریمارکس دیے ہیں ریسنٹلی اس کیس میں, بڑے اہم ریمارکس ہیں. یہ بھی پوچھا گیا کہ جو فوجداری معاملات سے متعلق ایکسپرٹیز چاہیے ہوتی ہے, تجربہ چاہیے ہوتا ہے, پتہ چلا کہ وہ بھی نہیں ہے سینئر افسران کے پاس. جی شکریہ علینا. میرا تو خیال ہے ہمیں نیب کی اور بات کرنی چاہیے. جس طرح نیب استعمال ہوتی ہے اس ملک کی پولیٹیکل فارچونز بدلنے کے لیے, اس کی ہم بات نہیں کریں گے تو جو بھٹی صاحب جن ایشوز کا بالکل صحیح حوالہ دے رہے ہیں ان تک ہم نہیں پہنچ سکیں گے, کیونکہ اوور آل جو ہماری میکرو پالیٹکس ہے, نیب جیسے جو ادارے ہیں ان کا بہت رول ہے ان کو شیپ کرنے میں. اور ہم میرا خیال ہے اور بات کرنی چاہیے کیونکہ کوئی سن نہیں رہا. جس طرح کے اعتراضات عدالتیں اٹھا رہی ہیں, ہیومن رائٹس واچ جب سے نیب بنی ہے تب سے ایک تسلسل میں ان کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں نیب کے خلاف کہ کس طرح قوانین کمزور ہیں, کس طرح فیئر ٹرائل جو ہے وہ پوری اس پہ نہیں اترتے, اور کس طرح وہ پولیٹیکلی استعمال ہوتی ہے, انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے. اور اب سپریم کورٹ نے ایک اور ایشو کا حوالہ دیا ہے جو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ نیب کے جو افسران ہیں, ہم بات کرتے ہیں نیب جو ہے کمپٹنس کا بھی ایشو ہے. اب سمجھ آیا کیوں کمپٹنس کا ایشو ہے, کیونکہ جس طرح کے انویسٹیگیٹو آفیسرز لگائے جاتے ہیں ان کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے, ان کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے انویسٹیگیشن میں. کچھ ایم بی اے ان کے کیے ہوتے ہیں, کچھ انجینئرز ہوتے ہیں جو بھی. اور اگر آپ نیب کے قوانین اٹھا کے دیکھیں, کوٹاز ہیں مختلف انسٹیٹیوشنز, مختلف فیلڈز, مختلف ایکسپرٹیز کے لوگوں کے جن کو نیب میں بھرتی کیا جاتا ہے. تو یہ ایک بہت سیریس ایشو ہے. لیکن علینا پہلے بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ کبھی کبھی کوئی چیز اتنی ٹوٹ چکی ہوتی ہے کہ وہ فکس نہیں ہو سکتی, آپ کو سرے سے نئی چیز بنانے کی ضرورت ہوتی ہے. اور میرا خیال ہے نیب کے ساتھ وہی سچویشن ہے. اب آپ بات ہوتی ہے نیب کے کچھ پروویژنز اٹھا کے ان میں ترمیم کر لو, میرا نہیں خیال یہ کافی ہوگا. نیب پوری طرح سے ڈی لیجٹمائز ہو چکی ہے. مجھے کوئی لوگ بتا دیں کریڈیبل جو ابھی بھی نیب کی تعریف کرتے ہیں. ابھی یورپین یونین نے جو اپنی جی ایس پی پلس کی اسیسمنٹ کی ہے اس میں بھی نیب کا ذکر ہے کہ وہ کس طرح استعمال ہوتی ہے پولیٹیکل پرسیکیوشن کے لیے. تو میرا تو نہیں خیال ایمنسٹی انٹرنیشنل, ہیومن رائٹس واچ, ایچ آر سی پی, مجھے کوئی ادارہ بتا دیں کریڈیبل جس نے نیب کی تعریف کی ہے انسانی حقوق کے میں پرسپیکٹو سے بات کر رہی ہوں. میرا تو خیال علینا دیکھیں آپ نیب کے جو اوفینسز ہیں جو نیب کے پرویو میں آتے ہیں وہ اٹھا کے دیکھیں, اور آپ دیکھیں اور کون سے ادارے ہیں جن کا بھی وہی مینڈیٹ ہے, وہی جورسڈکشن ہے. جو اوفینسز بچ جاتے ہیں جو نیب کے لیے الگ, اس کے لیے آپ دیکھیں کہ کون سا ایک بہتر, ایک کمپیٹنٹ, ایک انڈیپینڈنٹ, امپارشل ادارہ بنایا جا سکتا ہے ان اوفینسز کے لیے. کیا اس کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں, کیونکہ ہمارے پاس ایف آئی اے ہے, ہمارے پاس اینٹی کرپشن کے اور بہت ادارے ہیں. تو نیب کی کیا ضرورت ہے؟ سب سے پہلے تو اس پہ میرا خیال ہے ایک ڈسکشن کی ضرورت ہے. یہ جو دو رائے پائی جاتی ہے نا جنرلی, مظہر عباس صاحب کی طرف لے کے چلتے ہیں. مظہر صاحب, ایک جو جانب لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی سرے سے ختم کر دیا جائے نیب کو, دوسری جانب کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ترامیم لائیں, اصلاحات لائیں اور اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ ہونا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے کیا نتیجہ نکلے گا؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ اگر ہم نے 32 مرتبہ نیب کا کوشچن رکھا ہے تو ہم نے نیب کو ڈسکس نہیں کیا. ہم ایک سوال لے آتے ہیں, اس میں ہاں یا نہیں میں جواب دے دیں, تو ہم نے نیب کو تو ڈسکس ہی نہیں کیا کہ نیب فارم کیوں ہوئی تھی. آج پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ نیب میں انجینئرز ہوتے ہیں, تو یہ بھی اندازہ ہوا کہ انجینئرنگ کیوں ہوتی ہے. ایسے ہی اگر دوسرے اداروں کے بارے میں ہم معلوم کر لیں کہ وہاں بھی شاید ہو سکتا ہے کہ بہت سے انجینئرز ہوں اور اس کی وجہ سے انجینئرنگ ہوتی رہی ہو.
جو بھٹی صاحب جن مقدمات کی بات کر رہے تھے وہ بڑے جینوئن مقدمات ہیں. میں خود 18 سال سے ڈینیل پرل کیس کو فالو کر رہا ہوں. 18 سال، اس میں 1 مہینے میں 2 مہینے میں آپ نے سزا دے دی، اور پچھلے 14 سال سے آپ ہائی کورٹ میں اپیل فائل ہوئی، اپیل نے ان کو ایکوٹ کر دیا. پچھلے 6 مہینے سے جن کو ایکوٹ کیا گیا وہ سب کے سب ایم پی اوز کے تحت بند ہیں، اور اب وہ اپیل کا انتظار. تو ایسے بے شمار کے، تو ہم نے عدالتی نظام کو بھی ڈسکس نہیں کیا. ہم کئی مرتبہ کوشچن لے آتے ہیں لیکن نظام کو نہیں ڈسکس کیا. ہم نے تو سیاسی نظام کو بھی ڈسکس نہیں کیا کہ پاکستان کا پولیٹیکل جو اسٹرکچر ہے پورا پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم ہے اس کو بھی ڈسکس نہیں کیا. اگر ان ایشوز کو چاہے ہفتے میں 1 مرتبہ ڈسکس کریں، ایک کوشچن رکھیں اور اس کو بہت سحر حاصل گفتگو کرنی چاہیے کسی ایک ٹاپک کے اوپر. چاہے آپ نیب اٹھا لیں. دیکھیے نیب کیوں امپورٹنٹ ہے. نیب اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ نیب کے نتیجے میں لوگ ڈسکوالیفائی بھی ہوئے ہیں. نیب کے نتیجے میں چیزیں سامنے آئی ہیں، بہت سی کوشچنز جو اٹھ رہے ہیں وہ یہی اٹھ رہے ہیں کہ جی آپ ایک آدمی کو گرفتار کرتے ہیں، اس کے بعد اس پہ ریفرنس فائل کرتے ہیں، اس کے بعد سالوں لگ جاتے ہیں، اور پھر آگے جا کے وہ بری ہو جاتا ہے. اور چونکہ اس کا تعلق آپ کے پولیٹیکل سسٹم سے ہے کہ جی اب آپ نے پی ایم ایل کیو حکومت کی اتحادی ہے نا، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے خلاف جو دوبارہ انکوائری کھلی ہے وہ وزیر اعظم کے کہنے پر کھولی گئی ہے. جب آپ کا اتحادی آپ کے اوپر یہ سوال کر رہا ہے، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جی سوال تو سب اٹھاتے ہیں تو حل کیوں نہیں پیش کرتے. یہ پارلیمنٹ کا کام ہے. پارلیمنٹ میں یہ بات کئی مرتبہ ڈسکس ہوئی کہ جی امینڈمنٹ کر لیں. اس میں اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی ادارہ ختم نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہمیں طے کرنا چاہیے کہ اس ملک میں اکاؤنٹیبلٹی ہوتی کیا ہے، اس ملک میں ہم اکاؤنٹیبلٹی کرتے کس طرح ہیں. اکاؤنٹیبلٹی اور وکٹمائزیشن دونوں کے درمیان ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ نیب کے پہلے چیئرمین سے لے کے جو جنرل امجد تھے ان سے لے کے جسٹس جاوید اقبال تک جتنے نیب کے چیئرمین رہے ہیں ان کی آپ اکاؤنٹیبلٹی تو کریں، ان کی اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں. کیوں آج سے 25-30 سال پرانا مقدمہ آج کیوں کھولا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ مقدمہ جو ہے وہ فائل کر دیا گیا تو نیب کے چیئرمین اس وقت کے چیئرمین پر ریسپانسبلٹی آتی ہے، تو ان کو تو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. ہم مقدمہ دوبارہ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، تو اکاؤنٹیبل تو کریں ان ماضی کے چیئرمینز کو، ان ماضی کی نیب کی جو کمپوزیشنز ہیں اس کو تو ہم اکاؤنٹیبل کریں. یہ طے ہے، یہ ہم نے دیکھا ہے. کم و بیش وہی ہیومن رائٹس واچ نے بھی مطالبہ کیا ہے. نیازی صاحب کی طرف لے کے چلتے ہیں پوائنٹ. نیازی صاحب، ہیومن رائٹس واچ نہ صرف یہ کہتی ہے، جیسے کہ مظہر عباس صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ چیئر پرسنز جتنے بھی رہے ان کی تفتیش اور تحقیقات کی جائیں، بلکہ انہوں نے کہا ہے جو نیب اہلکار ہیں جو کہ بلا جواز گرفتاریوں یا پھر کہیں دیگر ہراسگی کے معاملات میں ملوث ہیں یا ان کا کوئی کنیکشن نکلتا ہے، ان کی تحقیقات وغیرہ کروائی جائیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے معاملات بہتر ہوں گے؟ دیکھیں جی، مظہر صاحب کی ایک بات تو انہوں نے بہت ہی، بلکہ باتیں ساری بہت خوب کی ہیں، لیکن اصل جو مغز ہے وہ یہ ہے کہ جی نیب کو ہم نے اس طریقے سے ڈسکس نہیں کیا. ہم کر بھی نہیں سکتے. ہمارے پروگرام کی جو حیت ہے، جو غرض و غایت ہے، جس کی اس کی کیپیسٹی ہے، جو اس کے اندر ٹائم لیمٹ ہے، اس میں ہم نہیں کر سکتے. ہم ایک پوائنٹس کرتے رہتے ہیں. ہم نے اس سے کوئی نہ کوئی اسپیکٹ سن لیا ہے، اس کی ہم نے اوپر سہرا سے بحث بھی کی ہے. انڈیویجولس کی اس کے اندر کرپشن دیکھی ہے، یا ان کی 2 نمبریاں دیکھی ہیں، یا ان کے ڈبل سٹینڈرز دیکھے ہیں، یا ان کو چھوٹے چھوٹے کے جیل میں، جیسے میر شکیل الرحمان صاحب کا کیس ان پوائنٹ آج کل پوری دنیا میں اس کو آڑے ہاتھوں لیا جا رہا ہے. تو یہ سارے ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، اور اس کے اندر اچھی بری اوپینین ہے. بھٹی صاحب کی رائے بھی آ جاتی ہے، مظہر صاحب کی، میری بھی سب کی آ جاتی ہے. لیکن آج آپ نے اس کا تھوڑا ہولسٹک ویو لیا ہے. دیکھیں، اور مظہر صاحب نے بالکل صحیح بات کیا ہے کہ جی اس کو آپ نے کبھی اس طرح ڈسکس کرے تو ایک دن پورا رکھ لیں اور نیب کو ڈسکس کریں اس کی اس حیثیت سے، جس کا مظہر صاحب نے ابھی بھی اس کا ایک سرسری جائزہ لیا ہے، کیونکہ ٹائم لیمیٹیشن ہے، کنسٹرینٹ ہے، اور ہم سارے سرسری جائزہ ہی لے سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے جی کہ آپ پہلے یہ پوائنٹ نوٹڈ سر، ہم ایک دن پوری ایک ہی سوال رکھیں گے اور یہی رکھیں گے. اچھا، ان نٹ شیل، کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. جب آپ کی مائٹی سپریم کورٹ کا ایک چیف جسٹس نے 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں، پچھلے میرے خیال 10-12 سال میں ہر چیف جسٹس نے کسی نہ کسی اینگل سے ساریوں کو نکال لیں
اور ان کے بارے میں اور چیف جسٹس کی اس کے حوالے دیتے ہیں کہ ان کی بات کم از کم ٹی وی پہ بھی آ جاتی ہے، پبلش بھی ہو جاتی ہے، اور جس ایکسٹینٹ تک وہ جاتے ہیں ہماری بھی تالیف قلب ہوتی ہے، آسودگی ہوتی ہے، اور پھر یہ بات جو ہے پہنچ بھی جاتی ہے اور ہمارے پاس ایک اسٹرینتھ بھی ہوتی ہے بات کہنے کی. وگرنہ تو یہاں پہ تو آپ کو پتہ پاکستان میں کوئی صحیح یا غلط بات کا تعین یا کیسے ہوتا ہے، کتنی آسانی سے بات ہم کر سکتے ہیں، ہماری لمیٹیشن ہے. آگے چلے. اب یہ جو اصل بات ہے کہ ایک لفظ ہوتا ہے جو کہ بہت انگریزی میں بھی اڈاپٹڈ ہے کہ ریزون دیترے، کہ کیا اس کا جواز، وجہ، غایت وجود کیا ہے، اس کا مقصد تخلیق کیا ہے. چاہے سیف الرحمن کی نیب لے لیں یا پھر مشہور زمانہ نیب جسے آج اب نبرد آزمائیں جو کہ مشرف صاحب کی تخلیق ہے، اس کو لے لیں. اب اس کا دیکھیں کیوں وجود میں آئے. یہ اس کا پہلا وجود یہ ڈبل شاہ کو نہیں پکڑنا تھا جہاں سے ان کو ریکوری ہوئی ہے. اس کی اصل وجہ یہ نہیں تھی کہ لوگ پراپرٹی کے کیس میں جہاں سے انہوں نے اربوں وصول کیا، یہ کہتے ہیں بڑی کہ ہم نے بڑے وصول کیے، وہ جو وصول کیے وصول نہیں کیے، لوگوں نے دینا ہے. اپنے تجربے کی بنیاد پر ہمیں ذرا انلائٹن کیجئے گا، کیا آپ سمجھتے ہیں کیا ہونا چاہیے، کیا حل نکلنا چاہیے اس معاملے کا؟ نہیں، میں اس میں دو تین باتیں بڑی امپورٹنٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہ بات ایسی ہے کہ میں ایک چیز حوالہ دیتا ہوں کہ پروگرام میں دو باتیں امپورٹنٹ یہ سن لیں کہ بے نظیر بھٹو نے ایک تقریر کی تھی مئی 1997 میں 17 سیٹ کے ساتھ کھڑی تھی، اور اس نے لیڈر آف دا اپوزیشن کے طور پہ کی تھی. نواز شریف ابھی آئے اقتدار میں 2-3 میں ہی ہوئے تھے. ملزم نمبر 1 جو تھا نیب کا اتصاب الرحمان جو کہتے تھے وہ تھے زرداری صاحب. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ نیب جو ہے آپ بھی اس کے بھگتیں گے. یہ سرے محل جو معلوم کیے جا رہے تھے یہ سارا اس کے پیچھے یا اس کے بعد مشرف نے آیا. تو اصل جو نیب ہے اس نے کام کیا کیا آپ مجھے بتا دیں. کاف لیگ کی حکومت بنی تھی یا نہیں بنی تھی ایک ووٹ سے؟ کس نے ٹریگر کیا تھا؟ نیب نے. جی آئی ٹی کس نے آگے انویسٹیگیٹ کی ہے؟ کس نے نواز شریف کو سزا دی ہے؟ نیب نے. کس نے اس کو جو ہے معطل بنا کے رکھ دی ہے حکومتوں کو، سیاستدانوں کو؟ نیب نے. عمران خان بھگتیں گے، کس کو بھگتیں گے؟ نیب نے. پنجاب کے اندر بھی آپ ایک سوال شاید کریں یا نہ کریں، ایک چیف منسٹر کس نے کرے؟ تو جو جس کے لیے وجود میں ہے اس نے مؤثر طریقے سے اس نے اس کے کردار ادا کیا ہے. ہماری یہ کم ظرفی ہوگی ہم اپریشیٹ نہ کریں نیب کو. آپ نے جو مخالفین ہیں ان کو آگے ہاتھوں لیے، اس لیے آپ کے آج 100 میں سے 100 نمبر جو کہتے ہیں غلط کہتے ہیں. اسی نوٹ کے اوپر میں ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہتی ہوں. کرنے والے کو ٹھیک ہے جی.